बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके शॉर्ट करके बताऊं। जो मेरी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, मैं जो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वैसे तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा, मेरी तरह कई लोग होंगे जो मेरी तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बड़ी टेंशनें होंगी, उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होंगी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को किस तरह ख़ुदकुशी करने से बचाया, कि इतना बड़ा कदम उन्होंने कैसे उठाया। मैं जितना हो सकेगा शॉर्ट करके बताऊँगी, क्योंकि जब बंदा बोलने बैठता तो पता नहीं चलता कि बोलता ही चला जाता है। अच्छा, मैं कभी कोई न्यूज़ देखती थी इस तरह की कि एक बाप ने अपने बच्चों को मार कर खुदकुशी कर ली, तो मैं सोचती थी कि कैसा इंसान है, ऐसे कैसे कर लिया इसने। लेकिन अब जब मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, ऐसा वक्त आया, तो समझ आती है कि बहुत मजबूर होते हैं वो लोग जो इस दुनिया से तंग आकर इतना बड़ा फ़ैसला कर लेते हैं कि ना दुनिया में रहने के का उनका दिल करता है, और ना वो इतनी टेंशन होती हैं उनकी ज़िंदगी में कि उनको मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है। फिर उनको कोई नज़र नहीं आता कि भाई हम क्या करें, भाई हमारे पीछे बच्चों का क्या होगा। क्या है, कोई अपने बच्चों को मार के ख़ुद भी मर जाता है कि ख़ुद भी मरो और बच्चों को भी मारो और कब्र में जाके आराम करो। बहुत हिम्मत वाली बात होती है जो इंसान इस तरह का कदम उठाए, सब कुछ सोचे बगैर। आखिर उसकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात होती हैं तो वो ऐसा कदम उठाता है। वैसे लोग कहते हैं कि बुज़दिल इंसान खुदकुशी करता है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत हिम्मत होती है उस इंसान में जो इतना बड़ा कदम उठा लेता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना लगता है। किसी चीज़ को देखे बगैर बस आप इतना बड़ा कदम उठा लो। अच्छा, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, मैं शॉर्टकट करके बताती हूँ। असल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑनलाइन काम करते थे, मतलब ट्रेडिंग वगैरह, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो उससे में उन्होंने ना इन्वेस्ट करने थे पैसे, क्योंकि उन्होंने ये सीखा हुआ था। और यहाँ एक और मैं बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको टांग में ना पोलियो है पड़ा, तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, मतलब जिसमें मुशक्क़त वाला काम हो, कोई इस तरह का काम हो नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस चीज़ का तो वो है बड़ा तजर्बा, मैंने सीखा हुआ है ट्रेडिंग वगैरह, तो मैं क्यों ना यही काम कर लूँ, घर बैठ के भी हो जाएगा और इसमें वो भी नहीं होगा, भाई कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना प्रॉफिट होगा, और इसमें आपकी लक चल जाए तो वो बहुत अच्छा वो होता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलता है, और लॉस होता है वो भी बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा मैं पैसे इन्वेस्ट करते, लेकिन हमारे पास जो है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थे कि हम वो करें, क्योंकि हमारा जो हम जिस घर में रहते हैं वो भी सिर्फ 1.25 मरले का घर है जिसमें हम रहते हैं। 2 कमरे हैं, उसमें एक नीचे है एक ऊपर है, वॉशरूम किचन नीचे है, छपरी के नीचे ऐसे छोटा सा किचन बनाया, बस मतलब गुजारे लायक हम ही रह रहे हैं। कोई इतना अच्छा हमारा भाई वो नहीं है पीछे कि हमारे पास कुछ हो कि हम कोई इन्वेस्ट कर सकें। मेरे सास ससुर हैं वो बूढ़े हैं पड़े, एक देवर है उसको वो अब नॉर्मल है। मेरे भी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा। बेटियां मेरी 5-6 साल के हैं, बेटा मेरा 1 साल का है। अब वो है वो पिछले साल पैदा उसके पैदा होने के बाद ऐसे हालात है उससे। लेकिन हालात शुरू कैसे वो इस तरह हुए कि कोविड आया। कोविड की वजह से ये सब जो हमारे साथ हुए है ना, उसकी वजह से हुआ है कि तमाम मार्केट बंद हो गई। लेकिन उसकी भी कहानी और है कि हमने पैसे कहाँ से लिए। पहली बात तो ये, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने पैसे इन्होंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स से ले लेता हूँ, कज़न से ले लेता हूँ पैसे, तो भी इन्वेस्ट कर लेंगे, जो प्रॉफिट होगा उनको भी दे देंगे और हम खुद भी भाई उसी में से वो कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। तो उन्होंने उनसे भाई तकरीबन 8 लाख तक उनसे लिया, उधार लिया।
لیکن ان کی بھی غلطی ہے یہاں پہ کہ ان کو کسی سے پیسے لے کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خود کے پاس ہوتا ہے نا، بندے کی خود کی چیز ہوتی ہے، کوئی نقصان ہو کچھ ہو تو بندہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ کسی اور کی چیز سے آپ اس طرح کا کام کرو ہی نا کہ بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو انہوں نے انویسٹ کر لیا ان سے پیسے لے کے۔ اس کے بعد آیا کووڈ کی وجہ سے، آپ سب کو پتہ ہے سب بہت متاثر ہوئے ہیں، ہم اس میں سے ہم بھی ہیں پڑے۔ کووڈ کی وجہ سے تمام پریشانیاں آئی کہ مارکیٹ بند ہو گئی، کوئی کام نہیں چل رہا تھا، تو ان کو لاس ہو گیا۔ ان کو 14 لاکھ کا لاس ہو گیا، الٹا مائنس میں چلا گیا۔ جتنے انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے تھے نا، اس سے بھی مائنس میں ان کو لاس ہو گیا۔ اب جو ہے پیسے تو تھے دوسروں کے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو یہی گھر ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بھی چھوٹا سا 1.25 مرلے کا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ہو سکتا ہے، اور ہم پوری فیملی جو ہے اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اپنے پیسے مانگنے لگ گئے کہ ہمیں پیسے دو پیسے دو۔ ان کو پروفٹ تو جب تک کام چل رہا تھا ان کا پروفٹ تو مل رہا تھا ان کو، لیکن پھر انہوں نے اپنے پیسے مانگنے شروع کر دیے کہ پیسے دو پیسے دو۔ تو ابھی کہاں سے پیسے دیں؟ اب یہ پھنس گئے تھے بس، کہ نہ کوئی چیز تھی ایسی کہ جسے بیچ کے دے سکیں، کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ کیا کریں آخر۔ تو بس وہ انہوں نے جو ہے رشتہ دار تھے، انہوں نے پورے خاندان میں بدنام کرنا شروع کر دیا کہ اس بندے کو کوئی پیسے نہیں دے، یہ فراڈی ہے، پیسے لے کے کھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کے اوپر سوچ کے تو برا وقت نہیں آتا نا، کہ برا وقت تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے، بس ہمارے اوپر برا وقت آنا تھا، وہ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتری کرے، لیکن وہ وقت ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ ہم نے کیسے ہو گیا۔ اب انہوں نے رشتہ داروں نے اتنا ذلیل کرنا شروع کر دیا، ہمارے گھر گنڈے تک بھیج دیے، سب کچھ کر دیا کہ بھئی پیسے دو پیسے دو، لیکن پیسے ہوں گے تو دیں گے نا۔ انہوں نے کہا چلو میں کوئی کام کرتا ہوں، دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے ہم دوبارہ کوئی کام شروع کر سکیں۔ وہ بھی اب میں نے جو ہے کمیٹی ڈال کے، میرے بابا جو ہیں وہ 2000 روپیز دیتے ہیں مجھے ہر مہینے، تو میں نے اس کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو میں نے کہا وہ نکلتے ہیں تو آپ اس سے چھوٹا موٹا کام کر لیں۔ لیکن وہ کمیٹی بھی لیٹ ہو گئی، بھی لیٹ نکلنی تھی، 4-5 مہینے اس کو لیٹ تھی۔ تو گھر میں بھی ہم اس طرح بیٹھے تھے، کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کہ ہم کوئی چیز کھا سکیں۔ سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی ایک رشتہ دار ہمارے گھر کے ساتھ، ان کو جب پتہ لگا بھئی ان کے حالات ایسے، وہ کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتے تو ہم کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ اور بچوں کے دودھ وغیرہ کا جو ہے وہ بھی ایسے ادھار چڑھتا جا رہا تھا، ہر جگہ سے مطلب ادھار چڑھتے جا رہے تھے ہمارے اوپر نا، کیونکہ رشتہ داروں سے اچھا تو وہ دودھ والا تھا جس نے اپنے پیسے نہیں لیے تھے، جو ڈیلی کا ہمیں بچوں کے لیے بھی دودھ دیتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا میرے پیسے دے دو بھائی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اس کے پیسے ہم نے نہیں دیے تھے، 3 مہینے تک ہم ایسے ہوتے رہے۔ اور وہ صبح ڈیلی جاتے تھے کام کے لیے، کوئی کام بھی نہیں ملتا، بس اس طرح دن گزرتے جا رہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ یہ صبح کو نارمل جیسے جا رہے ہوتے ہیں کام پہ جا رہے تھے، میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسے ہنس کے وہ کہتے، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا آپ کیسے جا سکتے گھر چھوڑ کے؟ تو اس طرح ہنس کے بات ٹال دی انہوں نے، لیکن یہ تھے بہت پریشان سے، کیونکہ کوئی راستہ جو نہیں نظر آ رہا تھا، کیا کریں۔ تو یہ گئے سارا دن نا پارک میں بیٹھے رہ گیا، گھر سے گئے نا تو یہ پارک میں جا کے بیٹھے رہ گئے۔ انہوں نے وہی سوچا کہ میں کیا کروں، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر بندے کا میں نے ادھار دینا ہے، نہ کچھ کھانے کا ہے گھر میں نہ کچھ۔ تو یہ اسی سے پریشان ہو کے نا ادھر ہی سارا دن بیٹھے رہ گئے کہ بھئی اب میں خودکشی کروں، مجھے بس اور میں کچھ نہیں کر سکتا، مطلب اس طرح سوچتے رہ گئے۔ یہ انہوں نے مجھے بعد میں سارا کچھ بتایا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس دن شام ہو گئی، تو یہ نا میں نے ایسے نارمل ان کو میسج کیا بھی کھانا کھانے نہیں، اور اس وقت میرا دل بھی بہت پریشان ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل کسی کے ساتھ ہو نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی کھٹکا آ جاتا ہے دل میں،
کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے، ایسے ہی میرا دل بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نا میں خودکشی کر رہا ہوں، میں اب نہیں رہ سکتا، میں بہت پریشان ہوں، یہ وہ ابھی کافی انہوں نے وہ کیا۔ میں وہیں پہ جیسے میں نے یہ میسج کیا تو میرا دل اتنا ڈر گیا اور میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، ہمارے بچے ہیں، میں ہوں، ہمارا کون ہے آپ کے بغیر، اس طرح کا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہ کریے نا۔ پھر اس وقت چناب پہ بیٹھے ہوئے تھے، چناب پہ گئے تھے بھائی خودکشی کرنے کے لیے، اس ٹائم میں نے میسج کیا۔ تو اتنا میں نے ان کی منتیں کی، میں نے کہا آپ نہیں کریں، ایسا نہ کریں، آپ آ جائیں، گھر آئیں، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، ہم دونوں مل کے کوئی کام کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، لیکن آپ اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں۔ ادھر سے پھر میں نے نا ان کے ایک فرینڈ کو کال کی جس سے یہ اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے نا، ہاں اس فرینڈ کا بھی انہوں نے پیسے دینے تھے تھوڑے بہت، کیونکہ جب گھر میں کچھ نہیں تھا نا کھانے کا تو انہوں نے اس سے پیسے لے کے نا تھوڑے بہت جو ہے ایسے گھر میں بھی سودا وغیرہ لیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا تھا، پھر اس سے بھی انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے۔ تو اس فرینڈ کو ویسے میں نے کال کی، میں نے کہا اپنے دوست کو سمجھاؤ آپ ایسے نہ کریے۔ تو پھر نا اس نے ان کے فرینڈ نے کہا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو میں نے کہا اچھا بھئی دوست بھی سمجھائے گا، آ جائیں گے۔ تو لیکن اتنی دیر تک میں بہت روتی رہ گئی، 2 گھنٹے بعد یہ آئے واپس گھر، تو بہت ایسے پریشان تھے، حالت بھی ان کی بری تھی کافی۔ تو میں نے پھر ان کو کہا بہت کہ آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا، کبھی نہیں سوچا کہ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، اتنا میں نے ان کو پھر ذرا سمجھایا کہ اس طرح آئندہ کبھی آپ نہ کرنا، ہم دونوں مل کے کچھ کر لیں گے۔ پھر میں نے ان کو کہا میں نے آپ کے دوست کو بھی کال کی تھی کہ بھئی آپ کو سمجھائے کہ ایسے نہیں، کہتے دوست ہیں، مجھے تو کسی دوست نے بھی نہیں کال کی، میں تو تمہارے کہنے پہ آئی ہوں۔ میں وہیں پہ وہ حیران ہو گئی کہ وہ تو مجھے کہتے میں سمجھاتا ہوں، مجھے اس دوست کے بھی پیسے دینے تھے نا، وہ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھی ہے بات کہ بھئی میں کوئی انسان اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے تو میں اس کو منع تو کروں۔ انہوں نے مجھے کہا مجھے تو کسی دوست نے بھی نہیں کال کی۔ تو میں نے کہا بس برا وقت ہوتا ہے نا تب آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور برے وقت میں ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کون آپ کا اپنا ہے کون آپ کا اپنا نہیں ہے۔ بس اب بھی ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، بس اب یہ ہے میری کمیٹی نکلے بھی، میں نے ان کو کہا آپ بھئی کوئی کام کر لیں، تو یہ اسپیئر پارٹس کا کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی مہنگائی ہے، ہر کام میں وہ کوئی کام بھی نہیں چل رہا، کوئی آرڈر بھی نہیں ملتا، پورے ملک میں ہر طرف برا حال ہوا پڑا ہے، کوئی کام کاروبار نہیں چل رہا، ہر طرف یہ سمجھو ہمارے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے پڑا۔ اور ادھر سے جن کے پیسے دینے ہیں انہوں نے پورے خاندان میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیے کہ یہ لٹیرے ہیں، ان سے کوئی پیسے نہ لے، روز روز ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے گھر گنڈے بھجوا چکے ہیں، بھئی یہ ڈر کے مارے دے دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر بیچ کے دیں تو پھر ہم خود کہاں جائیں، بس یہی پریشانی ہے۔ بس آپ لوگ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو جلد از جلد ختم کر دے، کیونکہ ہم یہ جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی دشمن پہ بھی نہ لائے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا جواب دے بندہ آگے، ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ بچے بھی کہتے ہیں مما ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پوری بھی نہیں کر رہے ہیں ہماری دعا۔ تو میں کہتی ہوں بچوں پوری کریں گے اللہ تعالیٰ، روز روز مانگتے رہو گے نا پھر اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ وہ یہی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہمارے بابا کو بھئی پیسے دے دے، ہم نہ یہ چیز لیں یہ چیز لیں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹوائز مل جائیں، کپڑے مل جائیں، اس طرح کی۔ تو پھر میری بیٹی جب مجھے کہتی ہے نا کہ مما یہ چیز نہیں ہے یا یہ لینا ہے یہ لینا، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو نا، اللہ تعالیٰ بابا کو پیسے دیں گے پھر ہم لیں گے۔
تو اب بندہ اسی طرح ہی کر سکتا ہے بچوں کو. تو وہی پھر کہتی ہوں میں مما اللہ تعالیٰ سے میں مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو گے نا، بار بار مانگنا پڑتا ہے، ایک دفعہ مانگو نا پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. بار بار مانگتے رہو گے پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اتنے سارے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سب کی دعا پوری کرنی ہوتی ہے، پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ پوری کرنی ہے. میں اس طرح اس کو سمجھا لیتی ہوں. بس یہی ہے، مایوسی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس طرح کا وقت گزار رہی ہوں، میرے طرح اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو میرے سے بھی زیادہ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے. جب خود پہ وقت آتا ہے تو پتہ لگتا ہے. اور ہاں، یہ برے وقت میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے آپ کا اپنا. برے وقت میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا اپنا نہیں ہے. اور رہی بات میرے پیرنٹس کی، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوا کہ بھئی میرے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں، میں نے ان سے چھپایا ہوا ہے. لیکن جن کے پیسے دینا، انہوں نے میرے گھر ابو وغیرہ کو بھی فون کر کے کہا کہ آپ کے داماد نے ایسے ہو کہ ہم اس کو جیل میں ڈلوا دیں گے، یہ ہے وہ. تو میرے ہسبینڈ نے یہی کہا کہ بھئی میں آپ کے پیسے کھا تو نہیں رہا، میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے نہیں دینے، میں جیسے ہی کماؤں گا تھوڑے تھوڑے کر کے جیسے ہوں گے میں آپ پہ اتار دوں گا پیسے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں اکٹھے پیسے دو. بندہ کہاں سے دے 8-9 لاکھ روپے، کہاں سے لائے اکٹھا جب کچھ ہے ہی نہیں پیچھے؟ تو اب بندہ کما کے ہی دے گا نا. تو بس بھئی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ہے نہیں اور بھئی وہ ہمارے سے مانگ رہے ہیں. اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس ہے پڑا، لیکن پھر بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ بھئی ایک انسان کے پر وقت ہے تو آپ تھوڑا صبر کر جائے، وہ سنبھل جائے پھر آپ کو دے دیں گے. بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نہیں دیتے یا ہم کھا کے بھاگ رہے ہوں کہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمارے اوپر لے آیا ہے تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کام چل جائے تو پھر ان کے پیسے دے دیں گے. پھر ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں اکٹھے پیسے چاہیے. ہم اکٹھے پیسے کیسے دیں ان کو؟ ہم دے ہی نہیں سکتے. پھر ان کو یہی کہتے بھی جیسے کمائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اتار دیں گے. لیکن انہوں نے ہمیں پورے خاندان میں برا کر دیا. ہر ایک بندے کو فون کر کے کہہ رہے ہیں ہم اس کو ڈکوا دیں گے، جیل میں ڈکوا دیں گے. اور ان کا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں جو پورے گھر کا جو ہے ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. سارا برڈن ان کے اوپر ہے، گھر کا بل وغیرہ سارا کچھ ان کے اوپر ہے پڑا. اس لیے میرے ساتھ تو ان کو پریشانی ہے پڑی. میرے تو پھر بھی میرے ماں باپ جو ہیں تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں، مجھے کوئی چیز دے دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ انہیں کو کرنا ہے، گھر کا خرچہ بل وغیرہ. اور آج اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، بس کیا بتائیں. بس یہی لائف چل رہی ہے. بس آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ میرے مشکل آسان ہو، میرے ہسبینڈ کے اوپر جو وقت ہے یہ جلدی ختم ہو جائے انشاءاللہ. اب برا وقت جو ہے وہ ختم ہو ہی جائے گا. ہمیشہ تو نہیں رہنا، اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. باقی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو آگے بتاؤں گی پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہماری لائف جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں آپ سب لوگوں سے. اور لازمی بس دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.